अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आम इंतखाबात से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस में अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके बाद पाकिस्तान में एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाली तहरीक इंसाफ अमरीकी करारदाद का खैर मकदम कर रही है और उस पर बयानियाँ बना रही है, जबकि हुकूमत अमरीकी करारदाद पर तनकीद कर रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है, जिसमें 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर होने वाली करारदाद में यह मुतालबा किया गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की शफ़ाफ और आज़ादाना तहकीकात की जाए। अमरीकी हुकूमत जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। वो हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो जमहूरी इदारों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तमा और आज़ादी इज़हार राय की बुनियादी ज़मानतों का एहतराम करें। करारदाद में यह भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान में सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। करारदाद में इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की मजम्मत भी की गई है। इससे पहले 12 फरवरी को अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में इंतखाबात की आज़ादाना तहकीकात के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि हमें नहीं पता कि किस इदारे से पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली की शिकायत की तहकीकात की तजवीज़ दी जा रही है। इस वक्त ज़रूरी है कि पहले पाकिस्तान के अंदर से ही कानून अपना रास्ता अख्तियार करे। ये एक मुनासिब इक़दाम है और ऐसा होना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस से मंजूर होने वाली करारदाद पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को नोट किया है। ये करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। पाकिस्तान बाहिमी एहतराम और मुफाहमत की बुनियाद पर तामीरी मुज़ाकरात और राब्तों पर यकीन रखता है। ऐसी करारदादें न तामीरी हैं और न ही मामकसद हैं। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। जबकि इस हवाले से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमरीकी कांग्रेस ने बेकायदगियों के दावों के बाद पाकिस्तान के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। ये इस मुल्क की जानिब से आया है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी और इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुआवनत कर रही है। उनकी 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की तारीख पर नज़र डालें तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो क्यों ना इस पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा करें। हुकूमत तो अमरीकी करारदाद की मजम्मत कर रही है, मगर माजी में अमरीका पर साजिश के जरिए हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने वाली तहरीक इंसाफ इसका खैर मकदम कर रही है। अमरीकी करारदाद के हवाले से PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस में इंतखाबात के हवाले से अहम करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें 5 अहम नुकात उठाए गए हैं। US कांग्रेस में एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर इसने उन्होंने बहुत ही डैमिंग किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। 5 डिमांड्स उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से की हैं कि हम जमहूरियत में अपने यकीन का इयादा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसको इंश्योर किया जाए। दूसरी डिमांड उन्होंने की है, उन्होंने अपने सदर और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करें ताकि जमहूरियत, इंसानी हकूक और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती जो है, इसको यकीनी बनाया जा सके। तीसरा उन्होंने कहा है कि वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट एंड द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट द फंडामेंटल गारंटीज ऑफ ड्यू प्रोसेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। चौथी बात उन्होंने की है कि वी कंडेम अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान's पार्टिसिपेशन इन देयर डेमोक्रेसी। ये जो PTI के साथ आजकल हो रहा है कि हमें कोई जलसा जुलूस कुछ नहीं करने दिया जा रहा, हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, including through harassment, intimidation, arbitrary detention or any violation of their human, civil or political rights। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं, जो कि उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में डाला है। और 5वीं चीज़ उन्होंने कहा है कि we condemn the effort to subvert the political, electoral और judicial processes of the country, जो इस वक्त effectively किए जा रहे हैं। ये US कांग्रेस की है और ये हुकूमत बहुत इस जोन में थी कि US की टोटल सपोर्ट जो है हमारे साथ है और जब तक उनकी सपोर्ट रहेगी हम हुकूमत में ही रहेंगे। 98.2% of the US Congress has supported this resolution। जबकि साबिक सदर ममलिकत और PTI के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। इस हवाले से किए गए एक पोस्ट में आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल की अबतरी की अमरीकी कांग्रेस में 7 के मुकाबले में 368 वोटों की भारी अक्सरियत से मजम्मत की गई है। करारदाद की मंजूरी हमारे आइन, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, मुसल्लह अफवाज पर सिविलियन कंट्रोल,
اور ذاتی آزادی کی سمت میں اٹھایا گیا ایک مثبت قدم ہے۔ عارف الوی کے بیان کے جواب میں پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ہارون نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی امریکی سازش سے امریکی حمایت تک کا سفر کر رہی ہے۔ عارف الوی، آپ تو ہمارے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کی حمایت کر رہے ہیں، کیا ہمارا آئین اور قانون بیرونی مداخلت کی حمایت کی اجازت دیتا ہے؟ رضا ہارون کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ یاد دہانی کے لیے بتا رہے ہیں کہ جب امریکی سازش ہوئی تو عارف الوی صدر پاکستان تھے۔ دوسری طرف کل عدت کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی پر محفوظ فیصلہ کل 3 بجے سنایا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ سوال برقرار ہے کہ عمران خان عدت کیس میں سزا معطل ہونے کی صورت میں جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں، کیونکہ فی الوقت عدت کیس کے علاوہ کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری سامنے نہیں آئی ہے، اور اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے اور سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں۔ تو بظاہر عدت کیس میں سزا معطل ہونے پر وہ باہر آ سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان، عمر ایوب اور اسد قیصر سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے ان کی نشستوں پر جا کر ہاتھ ملایا اور پھر اپنے خطاب کے دوران تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کو مشکلات ہیں تو آئے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ 2018 کے جو جھرلو الیکشن تھے، ہم نے اس کے باوجود بھی نہ صرف ہم ایوان میں آئے، اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ پایہ حقارت سے نہ صرف پیشکش کو ٹھکرایا گیا بلکہ نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں، تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے۔ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی لیکن سیاستدان دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، میں جیل میں تھا اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال، وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے امید آنی ہے تو مجھے آج چھٹی دے دو۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا۔ میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا۔ عدالت میں گیا، میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کیوں آئے ہیں، ہمیں آپ چلے جائیں واپس۔ ہمارے لائر اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو۔ ان کا نہیں، میں نے آج بلائے میں وٹنس، ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا۔ فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے، یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن انڈر ٹرائل قیدی جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے۔ میں اس میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے، ہم سب انڈر ٹرائل تھے۔ زمینوں پر لٹایا گیا، کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا، دوائیاں بند کی گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا، میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی۔ آئیں بیٹھیں، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں، مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی پیشکش پر تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بات تب ہوگی جب عمران خان باہر آئیں گے، بات تب ہوگی جب ہمارے 180 ممبران باہر آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے، جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے، بات تب ہوگی۔ جہاں ایک طرف وزیر اعظم تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں تو دوسری طرف عمران خان کی رہائی سے متعلق حکومت اسی موقف پر قائم ہے کہ کسی صورت عمران خان کو جیل میں ہی رکھا جائے۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کو جتنی دیر ہو سکے جیل میں ہی رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر عمران خان باہر بھی آ جائیں تو کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ عمران خان کے سابق اتحادی شیخ رشید نے آج اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کے دوران عمران خان کی رہائی سے متعلق کہا کہ کوئی بے وقوف ہی سمجھتا ہوگا کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اس کو یہ رہا نہیں کریں گے، کوئی بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیس پہ کیس کریں گے۔ قبر ایک ہے، مردے 3 ہے، ریلیف انشاءاللہ سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں اہم اپوزیشن رہنما اور نون لیگ کے سابق اتحادی مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہوگی تو سب کی خیر ہو جائے گی۔
عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے، معاشی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن رہنما ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہو جائے تو خیر ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب یہ سب کچھ اچانک بدل گیا، ایک قرارداد منظور ہوتی ہے، آپ لوگ شدید تنقید کر رہے ہیں، آپ نے تو ذاتی طور پر بہت ہی شدید تنقید کی ہے امریکہ پر، اور تحریک انصاف خیر مقدم کر رہی ہے۔ جتنی بھاری اکثریت سے یہ منظور ہوئی ہے، اس کے ریپرکشنز آپ کی حکومت پر آئندہ قانون سازی کی صورت میں امریکہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، دباؤ کی صورت میں ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب، میں نے جو جواب دیا ہے وہ ہر پاکستانی کو جواب دینا چاہیے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں نے جواب دیا ہے۔ میرے وطن میں جو بھی ہو رہا ہو، کسی تیسرے فریق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے وطن کے معاملات میں جو ہے دخل اندازی کرے۔ پچھلے 75 سال میں امریکہ نے جو جہاں پہ دخل اندازی کی ہے دہشت گردی کی صورت میں، آج روزانہ ہم وہ اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ 2 جنگوں میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، جنرل ضیاء نے، جنرل مشرف نے، اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ آج ایک ایسا سسٹم جہاں پہ سیاسی ڈونیشنز یا سیاسی مال لگانا یا سیاسی وصول کرنا پیسہ جو ہے لیگلائز قرار دے دیا گیا ہوا ہے قانون کے تحت، وہ ہمارے ملک میں آج بھی وہ جرم ہے، وہاں پہ وہ جرم نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو ہے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے یہاں پہ کسی معاملے میں دخل اندازی کریں یا اس پہ کوئی ورڈکٹ دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایوان نمائندگان اس الیکشن کا سال ہے، اس کے اندر جو ہے ایک تو انہوں نے مال سمیٹنا ہے، ڈونیشنز لینی ہے، جو کیمپین فنڈنگ لینی ہے، تو یہ مختلف لابیز کو جو ہے اوبلائز کرتے ہیں، اس طرح ان کے ایشوز وہاں پہ اٹھا کے یہ اس کا کوئی تعلق جو ہے قطعی طور پہ کوئی سنسیریٹی یا کوئی پرپس جو ہے، اگر آپ کہیں کہ امریکہ کوئی پرپس جو ہے یا ان کی ایڈمنسٹریشن کوئی پرپس جو ہے اس سے کوئی پرسو کر رہی ہے تو بالکل غلط بات ہے۔ یہ جشن منا رہے ہیں، کل تک ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، امریکہ کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے، سائفر ان کا لڑاتے تھے، آج جشن منا رہے ہیں، منا لیں جشن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ ملک تیسرے ملک کو ہمارے ملک کی سالمیت اور ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں دعوت دیتے ہیں تو یہ ان کا کیا لائلٹیز ہیں، ان کی کیا وفاداری ہے اس سرزمین کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ؟ ان کی وفاداری اول اور آخر صرف اقتدار ہے، اقتدار کی بھوک ہے۔ آج جو ہے چلا رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں شور مچا رہے ہیں، کل یہ ساری حرکتیں جو ہے خود کرتے تھے اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اس وقت جب آج کہتے ہیں جی فلاں کینسر سروائیور ہے، ٹھیک ہے، بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے، لیکن کینسر سروائیور میاں شہباز شریف بھی تھا، اور جب میت آئی میاں نواز شریف کی والدہ کی ادھر سے لندن سے میت، ان کی بیگم کی میت آئی تو انہوں نے بیان دیے تھے کہ جی دیکھیں جی انہوں نے پارسل کر کے جو ہے وہ بھیج دی ہے، یہ لینگویج یہ بولتے تھے یہ لوگ۔ خواجہ صاحب آج جو تقریر ہوئی اس پہ میں آ رہا ہوں کہ اور پھر کیا رسپانس آیا، وزیر اعظم نے تقریر میں یہ بات بھی کی، آپ کی گرفتاری کا بھی ذکر کیا، بٹ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو اتنا سارا جب آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ جی لابی کا نتیجہ ہے کیونکہ انہیں فنڈنگ چاہیے الیکشن کے لیے، امریکی ایوان نمائندگان کو اس کے لیے کر رہے ہیں، 368 حق میں آئے ہیں، 7 مخالف، پھر تو ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کر امریکہ کے اوپر الزام لگانے سے لے کر اگر یہاں تک کا سفر کیا ہے تو جو پی ٹی آئی کا اوورسیز چیپٹر ہے اس کو تو آپ بڑی زبردست قسم کی شاباش دے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، بڑا کم بیک کیا ہے۔ یہ اوورسیز چیپٹر نہیں ہے، یہ خود ان کے چیپٹر ہیں، یہ اوورسیز چیپٹر نہیں ہے، یہ امریکہ کے خود چیپٹر ہیں۔ جو سازش جو ہے اس وقت غزہ میں انفولڈ ہو رہی ہے اس سازش کا یہ بھی حصہ ہے، ان کو پاکستان سے بھی بڑی تکلیف ہے، یہ اسی سازش کا حصہ ہیں، یہ ان کو علیحدہ نہ کریں، یہ جڑوائے ہیں سارے کے سارے جو ہیں۔ یہ لوگ جو ہے دیکھیں اس میں پاکستان میں جو ہے اس وقت دہشت گردی جو ہو رہی ہے صرف اور صرف اس کا ایک پرپز ہے کہ پاکستان اکنامکلی سٹیبلائز نہ ہو سکے، یہاں پہ چائنا نہ آ سکے۔ اور کون لوگ ہیں جو چائنا کو یہاں پہ نہیں آنا دینا چاہتے؟ کون لوگ چاہتے ہیں کہ چائنا جو ہے پاکستان کے راستے گرم پانیوں تک نہ پہنچے؟ یہ سوچیں ذرا،
یہ ساری قوم کو سوچنا چاہیے. مگر خواجہ صاحب جو سیاسی عدم استحکام ہے اس پر تو چائنا نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا نا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں ہونی چاہیے. جب امریکہ کی طرف سے ایسی قرارداد آئے گی تو آپ ظاہر سے مسترد کریں, تنقید کریں, مگر دباؤ تو پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے تو اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا انوائرمنٹ تو دینا پڑے گا, ان باتوں کو سیریس تو لینا پڑے گا. میں تو بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, مجھے اختلاف نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ جب تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. آپ کی اکانومی کو جو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اکنامکلی جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہ ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ آئسولیشن میں ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف اکنامک اسٹیبلٹی. ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی کی. جب ہماری حکومت آئی تھی پہلا بار جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا کہ جی یہ ان کو اسسٹنس نہ پرووائڈ کریں. اس لیے لکھا تھا نا کہ اکنامک اسٹیبلٹی اس ملک میں نہ آئے. اور دوسری بات شاہ زیب, یہ جو اس وقت انہوں نے سٹانس لیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو محبت کا اظہار ہو رہا ہے امریکہ سے, یہ کیا ان کو تھوڑی سی بھی کوئی شرم یا نہیں آتی کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی ان کے خلاف بولتے ہیں کبھی ان کے حق میں بولتے ہیں. ان کی وفاداریاں کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں ہیں, امریکہ میں ہیں, اسرائیل میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, کہاں پہ ان لوگوں کی وفاداریاں جو ہیں؟ مگر خواجہ صاحب دیکھیں, اب اس وقت جو ملک میں ایک آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, مگر اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. آج وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا, کہا کہ جی آئیں بات کرتے ہیں, اگر عمران خان کی شکایات ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں, اپنی بھی انہوں نے بات بتائی, آپ لوگوں نے جو بھگتا اس کی بھی بات بتائی. مگر اسی وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہے. اب کل ان کی رہائی ہو جاتی ہے اگر عدت کیس میں, تو کیا حکومت پھر رہا ہونے دے گی تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھا جائے, انہیں انگیج کیا جائے, بات کی جائے؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب نے تو کیٹیگوریکلی وزیر اعظم کی آفر ریجیکٹ کی اور کہا کہ پہلے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. دیکھیں یہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مین فل جو ہے نیگوشیشن سٹارٹ ہو. بار بار وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جو جی ایچ کیو سے بات کرنی ہے, ہم نے کسی پولیٹیکل فورس سے بات نہیں کرنی. یہ کیا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ امریکہ میں یہ رائج ہے جہاں سے ان کو مدد آ رہی ہے. وہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ آوازیں دے رہے ہیں, پنڈی کو آوازیں دے رہے ہیں اپنی مدد کے لیے. جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے, میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ کمنٹ کیے بغیر سٹریس کروں گا جو وزیر اعظم نے آج بات کی ہے. وہ بات جو ہے سبسٹینٹیو بات وہ ہے, بنیاد جو ہے کسی آئندہ موو کی اس بات پہ رکھی جا سکتی ہے. میاں شہباز شریف نے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا تب بھی بات یہ کرتا تھا, اس کے بعد جب ہماری جو 1.25 سال کی حکومت آئی اس میں بھی یہ بات کرتا رہا, آج بھی وہ بات کرتا رہا. میاں شہباز شریف کی گفتگو میں ایک کنسسٹنسی ہے اور اس کا جواب جو ہے یہ کنسسٹنسی کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے, ہم نے سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنی. آپ کو کانٹرڈکشن اگر یہ آج کہہ دیتے کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمارے مسائل کیسے حل کریں گے, تو شہباز شریف صاحب کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں مسائل جو چیزیں عدالتوں میں چل رہی ہیں ان کی رہائی عدالتوں نے کرنی ہے, ہم نے نہیں کرنی. اگر کوئی گرفتاری جو ہے وہ کسی جرم پہ ہونی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, ہونی ہے, کتنا کریڈیبل ہے جو ہے وہ رہائی ہوگی, جرم جو ہے ثابت ہو سکتا ہے, وہ عدالتوں میں بات. ہم کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آج رہا ہوگا تو کل ہم اس کو پھر پکڑ لیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. عدت کیس میں اگر وہ رہا ہو گئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست انہیں رہا ہونے دے گی؟ کوئی نہ کوئی نیا کیس یا کچھ نہ کچھ میں انہیں نہیں گرفتار کر لیا جائے گا اگر عدالت نے ضمانت دی؟ میں آج اس کو پروڈکٹ نہیں کروں گا. میں I'll refrain from predicting anything. اس سے کمپلیکیشنز اور زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہیں, اس لیے میں اس پہ پروڈکٹ نہیں کروں گا. لیکن دیکھیں یہ واضح پاکستانی عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ واضح جو تضادات ہیں پی ٹی آئی کی پالیسیز میں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اگلی صفوں میں 4-5 لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ہر بندہ ایک نئی زبان بول رہا ہوتا ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے جو اسمبلی میں ہو رہا ہے, جس طرح گالی گلوچ ہو رہی ہے, جس طرح ایک تناؤ کا ماحول کنٹینیوسلی چل رہا ہے, شدید تناؤ کا ماحول چل رہا ہے,
یہ ویسے بھی it doesn't augur well for democracy, it doesn't augur well for civilian system in پاکستان جو ہے. یہ چیز جو ہے خطرے کی گھنٹیاں بج سکتی ہیں کہ یہ سارا کچھ نہ لپٹ جائے. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا جو اس وقت کیا جا رہا ہے. یہ اس میں میں پھر دوبارہ اس ٹاپک کی بجائے اس ٹاپک پہ آؤں گا کہ چائنا یہاں پہ کمٹمنٹ ہماری ہوئی ہے ان کے ساتھ, بڑی واضح کمٹمنٹ جو ہے شہباز شریف کی جو ٹور تھا, وزٹ تھا, اس کے اندر واضح کمٹمنٹ اس میں ہوئی ہے. یہ اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان, دیکھیں انہوں نے پہلے بھی سی پیک روکا اور اپنے دور حکومت میں اس کو چلنے نہ دیا, اب جو ہے پھر اس کو روک رہے ہیں. یہ ایک کنسسٹنسی ہے ان کے ایفرٹ میں کہ پاکستان کو جو ہے کہ ترقی کی راہ پہ گامزن نہ ہو سکے. پاکستان جو ہے, پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی نہ ہوئے, پر جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. اور خواجہ صاحب میں سٹیبلٹی جب نہیں ہے, اور ایک اور بات پہ میں آپ کا کامنٹ چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو بھی جائیں تو ملک ایک الگ ہی انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے. بڑھ تو کیا رہا ہے, بڑھ گیا ہے. اب جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, کسی مسلمان پر الزام لگا کر اسے جلا دیا جائے, کسی غیر مسلم پر الزام لگا کر اس پر جلا دیا جائے, بلاسفیمی کا الزام لگایا جائے, قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے, اپنے مقاصد کے لیے جھوٹے الزام لگائے جائیں, جنہیں غیر مسلم ریاست قرار دے چکی ان کے گھروں میں گھس کر ان کے جانوروں کو قبضے میں لیا جائے, جو غیر مسلم ہیں انہیں زبردستی بقرعید پر گوشت کھلانے کی کوشش کی جائے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے مذہبی انتہا پسندی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست نے ماضی میں استعمال کیا خواجہ صاحب, جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے, مگر ریاست خاموش ہے. یہ ملک ایسے بھی نہیں چل سکتا. اس کے لیے کیا کرے گی ریاست اور حکومت؟ دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ مجھے 2-3 منٹ دیجیے گا. میں اس موضوع پہ اسمبلی میں بولا بھی, اور میرا خیال ہے وہ آپ نے میری تقریر سنی ہوگی. اس تقریر کے اندر بالکل تھرو آؤٹ جو ہے وہ شور مچاتی رہی پی ٹی آئی اور مخالفانہ نعرے لگاتی تھی. اور جب ہم نے وہ وی براٹ دیٹ ریزولوشن ٹو دا ہاؤس فار ووٹ, اس وقت انہوں نے خلاف ووٹ دیا پی ٹی آئی نے. لیکن اس کے مقابلے میں پھر جو اپنی تقریر کے جو میرے جو تھے اس کا جو کانٹینٹ تھا میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کہیں بھی مسلم اقلیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, کسی بھی ملک میں جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ جو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنے یہاں پہ چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, قادیانی ہیں, جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں وہ اقلیتیں جو ہیں, ان کو کیا ہم زندہ رہنے کا یہاں پہ حق دے رہے ہیں جس طرح ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. پاکستان تمام قومیتوں, تمام فرقوں کے لیے, تمام مذاہب کے لیے بنا تھا. یہ کسی ایک مذہب کی جو ہے وہ منوپلی نہیں ہے. قائد اعظم کے خطبات سن لیں, یہ اس میں اقلیتوں کے اپنے ان کے حقوق سے محروم رکھنا جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی نفی ہے, وہ ہمارے مذہب کی نفی ہے, ہمارے دین کی نفی ہے. نبی خاتم النبیین کی جو ہے ان کے فرمودات کی ان کی جو مبارک کلمات ہیں ان کی نفی ہے. یہ جو ہم لوگ جو کر رہے ہیں, جو سوات میں ہوتا ہے, جو سرگودے میں ہوتا ہے, جو فیصل آباد میں ہوتا ہے, کہیں بھی ہوتا ہے, کسی بھی اقلیت کے ساتھ ہوتا ہے, یہ قانونی طور پہ, آئینی طور پہ سیٹلڈ چیزیں ہیں. ان کو دوبارہ بار بار کھولنا, آپ دیکھیں 20, 25, 30 سال میں کتنے لوگ جو ہے بلاسفیمی کے اندر ہوئے, اور یہ پچھلے 12, 20, 25, 30 سال کے اندر جب سے یہ قانون جو ہے 80 کی دہائی کے بعد جو ہے کتنے لوگ اندر ہوئے. یہ رویے درست نہیں ہیں, یہ زمانے میں پنپنے والی باتیں نہیں ہیں شاہ زیب. یہ اس لیے ہمیں باہر سے جو ہے لوگوں کو جرت ہوتی ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل دیں. یہ جو اب انتہا سے زیادہ انتہا پسندی ہے, صاحب ظاہر جو آپ نے انتہا پسندی کے حوالے سے باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں درست ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس سب کے بعد کہ ہم دنیا میں اگر اقلیتوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس پر تو آواز اٹھائیں, اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو کرے گی کیا ریاست؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا خواجہ صاحب. یہ گند ڈالا گیا ہے, یہ گند ڈل کر اب اتنا پھیل گیا ہے کہ گلی محلے میں پہنچ گیا ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے, مذمت ہوتی ہے, قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے, مگر لوگ پھر بھی کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں یہ سب کر کے, انسانوں کو جلا کر. ہوگا کیا کیا جائے گا؟
میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا, اگلے دن ایک پروگرام پہ کہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ جلانے کا حق جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اور دوزخ کی آگ سے بچائے. کسی انسان کو کسی کو جلانے کا حق نہیں. یہ بڑا واضح حدیث ہے اور ہم اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم نے دین میں بھی جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں وہ دین میں سے ہم نے پک کر لی ہیں. جو چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے, ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. یہ بیسک جو ہے نگیشن ہے ہماری تعلیمات کی, دینی تعلیمات کی, ہمارے ایمان کی بنیادی جو ہے نفی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے تمام پاکستانیوں کو, مذاہب ان کے جو ہوں, فرقے ان آپ دیکھیں ہم اپنے اندر جو فرقے جو ہیں ہم اس میں کوئی سلوک نہیں ہے, ان میں کوئی اتحاد نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, دیواروں کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کہ فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے. آپ ان کو اپنے اندر فرقوں کو جینے کا حق نہیں دیتے. روزانہ لاشیں لے کے جو ہے ہزارہ بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر, کوئٹے کے اندر سردی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیا یہ اسلامی مملکت ہے کہ جہاں پہ کلمہ گوؤں کو جو ہے اس زندہ کا اس کو نہیں حق دیتے آپ زندہ رہنے کا. آپ بات کر رہے ہیں اقلیتوں کی, ان کو تو پھر زندہ ہی جلائیں گے نا آپ. بہت شکریہ. یہ بہت اہم اور سنگین معاملہ ہے کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر ہم بھارت سمیت دیگر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اقلیتوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے خود ہمارے ملک میں نفرت انگیزی اور انتہا پسندی میں کمی کے بجائے دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے ریاست کی طرف سے مذہبی نفرت انگیزی کو ختم کرنے اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اقدامات پر خاموشی ہے. حالانکہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی نفرت انگیزی کو پروان چڑھانے میں خود ریاست نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور اب دن بہ دن عدم استحکام بڑھ رہا ہے. مذہبی اقلیتیں خود کو پہلے سے کئی گنا زیادہ غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں, اور صرف اقلیتیں ہی نہیں بلکہ خود مسلمان بھی مسلمانوں سے غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ان واقعات میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. چاہے وہ سوات میں عید کی چھٹیوں کے دوران ایک مسلمان شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے پولیس کی حراست سے اغوا کرتے ہوئے زندہ جلا دینے کا واقعہ ہو, یا پھر نمل یونیورسٹی میں ایک ہندو طالب علم کو عید پر زبردستی گوشت کھلانے کا واقعہ ہو, یا پھر عید ہی کے دنوں میں پنجاب میں احمدیوں کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کے گھروں سے گوشت برآمد کرنے کے واقعات ہوں, یا پھر ان کی عبادت گاہوں پر حملے اور توڑ پھوڑ یا مسیحی برادری کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات ہوں. 2017 میں مردان کی یونیورسٹی میں 25 سالہ طالب علم مشال خان پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ہجوم نے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا تھا. اس واقعے کے بعد مذمتی بیانات آئے, بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور پولیس اقدامات کے بعد یہ توقع ظاہر کی گئی کہ اب اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے, مگر اس کے بعد بھی واقعات ہوتے رہے. اور پھر 2021 میں سیالکوٹ میں اس سے بھی سنگین واقعہ پیش آیا جب ایک فیکٹری مینیجر شری لنکن شہری پریانتا کمارا کو توہین مذہب کے الزام میں زندہ جلا دیا گیا. اس واقعے کے بعد ایک بار پھر مذمتوں اور اس پر حکومتی بیانات کا سلسلہ شروع ہوا, جس کے بعد ایک دفعہ پھر امید کی گئی کہ اب ایسا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن سوات میں ایک سیاح کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں زندہ جلا دینے کے واقعے نے مذہبی جنونیت کے بڑھتے ہوئے واقعات میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے. رمشا مسیح اور اس طرح کی کئی دیگر مسیحی اور ہندو مردوں اور خواتین پر ہجوم کی جانب سے خود ہی مبینہ توہین کے الزام لگانے, خود ہی گواہ بننے, خود ہی عدالت بن کر فیصلہ سنانے اور خود ہی اپنے دیے گئے فیصلے پر اقلیتوں کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات کے بعد بھی امید کی جا رہی تھی کہ اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے. لیکن فیصل آباد, سرگودا اور لاہور میں توہین مذہب کے الزام میں مسیحی افراد کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی تازہ مثالیں ہیں. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی کوئی فیصلہ دے تو ان کے فیصلے پر قانونی بحث کے بجائے مذہب کی آڑ لے کر جج کو اور ان کے اہل خانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. احمدیوں کو مشتعل اور نفرت انگیز عوام سے بچانے کے بجائے عید کے موقع پر پولیس خود ان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہی. پنجاب بھر میں پولیس کی کارروائیوں کے دوران 36 احمدیوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے جانوروں کو ضبط کر لیا گیا, ان کو عبادت سے روکنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں اور مراکز پر چھاپے مارے گئے, اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. لیکن اس پر بات نہیں ہوتی. مذہب کے نام پر انتہا پسندی صرف اقلیتوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ جب لاہور میں خاتون کو اس لیے مشتعل ہجوم نے گھیر لیا کیونکہ اس خاتون نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی کا لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا,
یہ لفظ صرف عربی زبان کا نہیں ہے بلکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس لفظ کو توہین آمیز قرار دے کر اس ہجوم نے کیوں اس خاتون کو گھیرے میں لیا، کیوں اس کو ہراساں کیا، کیوں اسے اپنا لباس ڈھانپ کر اپنی جان بچانی پڑی، اور کیوں اس خاتون کو اپنے لباس پر معافی مانگنی پڑی، ان تمام سوالوں کا جواب ریاست کے پاس نہیں ہے، مگر ریاست کے پاس اس کا حل ہونا چاہیے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اسی بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور نفرت انگیزی کے واقعات پر پیر کو سینیٹر فیصل سبزواری نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو، 10 دن کے اخبارات اٹھا لی، پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جو ان کا مذہب ہے، اب کیا کریں؟ مار دیں ان کو، ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں۔ 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا۔ ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا، مار دیا ایک اور مسلمان کو۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا، کبھی گوجرا میں کیا، کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا، اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو، مسلمان بھی ہوا، کسی سے لین دین کا تنازع ہوا، میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا، توہین کا جلا دیں گے لوگ۔ اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ، اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اس افریت سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا۔ ان انتہا پسندوں کے خلاف، خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں۔ جناب والا، وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں۔ بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے، بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی، بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا، بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں، بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اب سے 7 سال پہلے ہمارے ہی پروگرام میں ملک بھر کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء یہ بیان دے چکے ہیں کہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانا بھی مذہب کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الزام کسی نے اگر لگایا ہے کسی بھی قانون کے تحت، کسی بھی جرم کا الزام لگایا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اگر کسی نے الزام لگایا کسی پر، تو اس کے ذمہ ثبوت کرنا فراہم کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قانون میں بھی اور شریعت میں بھی اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے یا احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بالکل واضح احکامات موجود ہیں کہ کوئی شخص اگر اسلام کی، دین کی، رسول پاک کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی بھیانک ہونی چاہیے۔ جہاں پر یہ سزا ہے ایک انتہا پر جا کر اس عصمت کے مقام کی حفاظت کے لیے، وہیں پر دوسری طرف ایک بے گناہ انسان کو کسی ایسے الزام کے تحت سزا اس کو ملزم ٹھہرانا یا اس پر تہمت لگانا اور وہ ثابت نہ ہو سکے، تو اس صورت میں ایسے شخص کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے، چونکہ یہاں پر ایک بے گناہ انسان کی موت کا اگر کوئی شخص باعث بنتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کے قتل کا باعث بنتا ہے۔ جس طریقے سے توہین رسالت تو ہے ہی ہے جرم، لیکن بغیر ثبوت کے اس طریقے سے کسی پر الزام لگانا یہ قانوناً، اخلاقاً، شرعاً ہر اعتبار سے یہ جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں جنہوں نے لگایا ہے یا تو وہ ثابت کریں، اگر ثابت نہیں کر سکتے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے بارے میں مؤثر اقدام اٹھائیں تاکہ آئندہ کوئی آدمی اس کی جرات نہ کرے۔ ماضی میں ہمارے رابطہ کرنے پر علماء نے اس حوالے سے اپنا موقف واضح کیا، لیکن مذہبی انتہا پسندی کے واقعات میں اضافہ اور اس پر علماء کی خاموشی پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر علماء کرام کے اصرار پر جب قانون سازی کی جا چکی ہے تو پھر اس قانون کا احترام ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لے کر ریاست کی ریٹ کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور خود علماء کو بھی اس کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ پروگرام بریک شامل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کل تقریباً 11 مہینے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے پر امید ہے، مگر اس سے پہلے تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں۔
پارٹی کے دیرینہ رہنما کھل کر ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. پارٹی قیادت کے فیصلوں اور حکمت عملی سے مایوس نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی شکوہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے عام پلیٹ فارمز پر پرانے رہنماؤں کے بجائے نئے چہروں اور 9 مئی کے بعد منظر عام سے غائب ہونے والے مشکوک کرداروں کو زیادہ اہمیت اور ترجیح دی جا رہی ہے. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران بھی اختلافات سامنے آئے. جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی کی خبر کے مطابق شہریار آفریدی کے استعفے سے متعلق بیان کے بعد 27 سے زائد اراکین نے استعفوں پر مشاورت کی ہے. شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت متعدد اراکین اسمبلی نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر احتجاج بھی کیا. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے اختلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت سے معذرت کی. ذرائع کے مطابق رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہے. عمران خان اور پارٹی رہنماؤں کی رہائی کے بجائے اس وقت پارٹی قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہے. اور حیدر شیرازی کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے 21 اراکین اسمبلی پر مشتمل اپنا الگ گروپ بنانے کا اندیا دیا گیا ہے. بیرسٹر گوہر خان اور عمر ایوب کو اراکین اسمبلی نے سنجیدہ کوشش کرنے کا پیغام بھجوایا ہے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی اپوزیشن لابی میں مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے. حیدر شیرازی کی خبر کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے اراکین سے معاملات جذبات کے بجائے افہام و تفہیم سے آگے بڑھانے کا کہا. مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی مداخلت کے بعد شہریار آفریدی نے معاملات بہتر کرنے کا کہا اور شہریار آفریدی نے وقتی طور پر مستعفی ہونے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے اپنے اراکین سے عمران خان کی رہائی تک اختلافات پر خاموش رہنے کی درخواست کی ہے. صرف یہی نہیں, جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار نے اندرونی اختلافات پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے تو بہتر استعفیٰ دے دیں. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ہم میں سے کوئی نہیں ہے, جبکہ سیاسی کمیٹی میں مشکوک کردار شامل ہیں. ہم خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتے. 4 مہینے ہو گئے اس اسمبلی کو اور ہم ڈیسک مار رہے ہیں اور تھپکیاں مار رہے ہیں اور کمیٹی کھیل رہے ہیں اسمبلی. اس سے بہتر ہے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں. فرسٹریشن سب کو ہو رہی ہے. اسی طرح شہریار بہت سخت فرسٹریٹ ہو رہا ہے کہ اگر میں خان صاحب کے کام نہیں آ سکتا تو میں کائے میں نہیں ہوں. ہم سے تو عوام پوچھتی ہے کہ خان کدھر ہے, کیوں نہیں آتا. عوام بیچاری مہنگائی بھی بھول گئی ہے, پیسہ پانی سب کچھ, صرف کہتے ہیں ہمارے خان کو نکالو. تو فرسٹریشن ہوتی. تو شہریار نے جب اس دن وہ کہا, میری ان کی مسز سے بات ہوئی تو میں نے اس کو پبلکلی تھریٹن کر دیا کہ اگر آپ جاؤ گے خان کا کیس خراب کرو گے پھر ہم بھی جائیں گے. اڈیالہ کے سامنے نہ دینا پڑے, پریزیڈنسی کے سامنے پی ایم ہاؤس جہاں دینا پڑے ہم دیں گے. تک دینا تو اگر ہم خان کو پھر کیسے اور نکالیں. میں سے ہم تو بہت چیزیں نہیں کر سکتے نا, ہم پہ قدغن ہوتی ہے. پھر جب آرڈنری سٹیزن ہوں گے ہماری مرضی, ہم جو کریں. تو اس حوالے سے کہاں کوشش میں کمی نظر آ رہی ہے, کون سی لیڈرشپ میں کیا ہے؟ ہر پارٹی میں مفاہمتی مزاحمتی ہاکس اور ڈوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکمت سے چلو, کچھ لوگ کہتے ہیں جوش سے چلو. تو چاہے شہریار ہو گیا, چاہے علی محمد ہو گیا, میں شیر افضل مروت, اسد کیسر, جنید اکبر, سلیم رحمان, بہت سارے ہمارے بھائی ہیں پنجاب کے, محبوب سلطان, امیر سلطان, عامر ڈوگر, شبیر قریشی, ہم تو سب سیکنڈ یا تھرڈ ٹائمرز ہیں. تو ہمیں فرسٹریشن ہو رہی ہے, تنگ ہو رہے ہیں ان ایکشن سے. ہو سکتا ہے کہ کور کمیٹی کا کوئی ہو طریقہ جو ہمیں نہیں پتہ, ہم کوئی بھی کور کمیٹی میں نہیں ہے سوائے علی کے اور اسد کیسر کے. تو پھر اس کے بعد شیر افضل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم دونوں جا رہے ہو تو میں بھی جا رہا ہوں. فیصلے کور کمیٹی کی بجائے سیاسی کمیٹی میں ہوتے ہیں. کور کمیٹی تو اب وہ سیاسی کمیٹی میں میرے زیادہ وہ نہیں ہے, سیاسی کمیٹی میں میرے زیادہ وہ نہیں ہے, بٹ دیکھی جائے گی. اس میں ڈوبیس کیریکٹرز بہت ہے. ڈوبیس ان دی سینس جو غائب تھے 1 سال جب یہ 9 مئی کے بعد سے. اصلی لیڈرز تو آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے. دیکھیں کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی کی تب ویلیو ہوتی ہے جو پارلیمانی پارٹی نہیں ہوتی. پارلیمانی پارٹی سپریم. تو آئی گیس شہریار کی وہ فرسٹریشن نکل رہی تھی. رہنما پی ٹی آئی عاطف خان نے حیدر شیرازی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر بہت ساری چیزوں پر بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں. ساتھیوں کو مشورہ ہے کہ جو بھی مسائل یا گلے ہیں وہ پارٹی کے اندر حل کریں. شہریار آفریدی نے استعفے کا ذکر کیا, اس کے بعد شیر افضل مروت ہو گئے, شاندانہ گلزار اور متعدد رہنماؤں نے بھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دیتے ہیں. کیا فرسٹریشن ہے, کیا کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پارٹی کے اندر اوبیسلی بہت ساری چیزوں پہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں. مجھے خود جو چل رہا ہے بہت سی چیزوں پہ مجھے اعتراضات ہیں, ہر ایک آدمی کو ہو سکتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو, اپنے پارٹی کے کولیگز کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی جو بھی مسائل ہیں, آپ کی جو بھی گلے ہیں, آپ کی جو بھی سجیشنز ہیں وہ پارٹی کے فورم پہ دیا کریں, پارٹی کے اندر دیا کریں, باہر میڈیا پہ نہ لائے کریں, کیونکہ اپروپریٹ فورم تو پارٹی کے اندر کا ہے. تو اگر باہر آتی ہیں چیزیں تو اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ حیدر شیرازی موجود ہیں. شیرازی بہت شکریہ. جو کچھ ٹی وی پر کہا گیا, کیمرے کے سامنے کہا گیا, ہم نے دکھایا. اندر کی کیا خبر ہے, معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے, اور کون سے مشکوک کردار ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟
देखिए, ये तो सिर्फ मशकूक किरदार पार्टी के अंदर जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है उस तक महदूद नहीं है। इस वक्त कहा यह जा रहा है पीटीआई के अंदर कि बानी पीटीआई के जितने भी पैगामात होते हैं उनकी रोशनी में आगे पार्टी अमल नहीं करती और पीटीआई की सीनियर क़यादत बशमूल बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब खान वो उस हवाले से आगे उसी तरह नहीं बढ़ रहे। इस हवाले से तो ये जिक्र किया जाता है, लेकिन साथ ही एक बात बहुत अहम इस वक्त सामने आ रही है कि बानी पीटीआई की रहाई के लिए जलसे नहीं हो रहे, पंजाब की क़यादत नहीं निकल रही, या फिर इसके लिए जो अपोजिशन अलायंस के इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया था उसमें संजीदा जो अमल है वो नज़र नहीं आ रहा। इस मामले को लेकर पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात इस हद तक बढ़ रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हो रही है उसमें भी रहनुमा मेंबरान असेंबली शिरकत नहीं कर रहे और इस हवाले से वो ये चाहते हैं कि साइड पे रहा जाए। इसीलिए आज शानदाना गुलजार ने कहा कि सियासी कमेटी और कोर कमेटी में मशकूक किरदार हैं और उन्होंने ख़ास एक जुमला कहा है कि 9 मई के बाद जो अफराद खामोश रहे या छुपे रहे वो सामने आए हैं और अब पार्टी में मौजूद हैं। शायद एक तरह से उनका इशारा शिबली फराज की तरफ है, क्योंकि उनके बारे में अगर बात कीजिए वो 9 मई के बाद उस तरह नज़र नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ सियासी कमेटी का जो किरदार है इसमें बहुत सारे पीटीआई के सीनियर रहनुमा मौजूद नहीं हैं। तो वो इसलिए मौजूद नहीं है, वो ये समझते हैं कि सियासी कमेटी और कोर कमेटी बानी पीटीआई की मुशावरत के किससे हट कर कुछ फैसले कर रही है। तो ये सारे बुनियाद है कि इस वक्त इख्तलाफात में सबसे अहम कि ये रहनुमा मौजूदा क़यादत सेनेट में कमेटियों के लिए कोशां है या सेनेट में पार्लिमानी लीडर या अपोजिशन लीडर बनने के लिए ज़्यादा कोशां होती है, बजाय कि पार्टी के वर्कर्स और रहनुमाओं की रहाई के लिए कुछ बेहतर इक़दामात करे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में भी हमने देखा पीएसी की चेयरमैनशिप से लेकर दीगर कमेटियों के मामलात तक जितनी कोशिश होती है उतनी कोशिश लीडर या पार्टी के रहनुमाओं की रहाई के लिए नहीं होती। तो बुनियाद यहाँ से बन रही है और इसके लिए पार्टी की मौजूदा क़यादत पर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी की मौजूदा क़यादत जो इस वक्त पार्लिमान में भी है उसके लिए कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और गुस्से का रहनुमाओं ने इजहार भी किया है। वैसे मगर ये तो कहा जा सकता है कि जो ग्रुप बनाने की बातें हैं, इस्तीफे की बातें, ये होंगी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब इसकी इजाज़त देंगे नहीं। तो ये कम से कम धमकियों की हद तक होगा, खबरों की हद तक होगा, मगर ये इस हद तक जाएंगे नहीं रहनुमा। देखिए, इसके लिए भी उन्होंने ये बताया है कि मौजूदा लीडरशिप जलसे करे, बानी की रहाई के लिए कोशिशें करे और संजीदा इक़दामात करे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो वो साइड पर हो जाए, अगर वो साइड पे नहीं हुई तो तब मुतबादल उनके पास ये ऑप्शन रखा गया कि फिर हम खुद ही अपना ग्रुप बनाकर हम खुद ही निकलते हैं। और शानदाना गुलजार इसीलिए अपने पार्टी के चंद रहनुमाओं के हमरा शादाब जाफरी और मुअज़्ज़म भट्ट के हमरा वकला कन्वेंशन की तरफ खुद अब उन्होंने निकलने का फैसला किया है कि अगर मौजूदा क़यादत नहीं निकलती तो हम निकलेंगे। यानी उन्हें कहा है कि अगर आप कोशिश नहीं कर रहे तो साइड पे हट जाएं, साइड पे अगर ना हटे तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, ये धमकी दी गई है। लेकिन इसी के साथ मेरे अभी सोर्सेज से हमारी आज इस प्रोग्राम से थोड़ी देर कबल बात हुई, उन्होंने कहा कि पंजाब में फैसलाबाद में दीगर जलसों के लिए अब पार्टी क़यादत शायद मैदान में नजर आए, लेकिन इससे कबल चूंकि नजर नहीं आई तो खुद ही उन्होंने फैसला किया है कि शानदाना गुलजार समेत दीगर मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं वो आगे निकले। और शानदाना गुलजार ने इसीलिए पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम भी लिए और कहा कि ये जो कुर्बानी देने वाले हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही और उनको साइड लाइन किया जा रहा है। और उसके नतीजे में हमने देखा था कि जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर जो बनाने का फैसला किया गया था, ये उस प्रेशर के नतीजे में, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उस प्रेशर के नतीजे में बनाया गया कि पीटीआई के जो ILF से जो लोग आए हैं, नौजवान हैं, उनको मौका दिया जाए जो कुर्बानी दे रहे थे। तो ये सारा प्रेशर बनाया गया, उसके नतीजे में कुछ हासिल भी किया। लेकिन ये इस्तीफों की धमकी या फिर मुतबादल ग्रुप की धमकी का ताल्लुक मौजूदा क़यादत के सामने मामलात रखने से है कि आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो मुतबादल हम निकलेंगे। और इसके लिए शहरियार आफरीदी ने तो जिक्र किया, शानदाना ने और दीगर रहनुमाओं ने पार्लिमानी पार्टी में भी ये कहा है। और याद रहे पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतअद्दिद मेंबरान असेंबली शिरकत भी नहीं कर रहे।
رہے اسی لیے. بہت شکریہ, تفصیلات آپ نے سنی. مگر اس سارے کے سارے ماحول میں حکومت کے لیے کیا کیا خطرات پیدا ہو رہے ہیں, اس پر تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد. سیاسی معاملات آخر کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ سینئر صحافی تذکار مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں. شامی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شامی صاحب سب سے پہلے ظاہر حکومت کا معاملہ, پہلے عدلیہ سے آوازیں اور حکومت کی عدلیہ پر تنقید, اب امریکہ سے قراردادیں اور پھر حکومت کی امریکہ پر تنقید, اور پی ٹی آئی ظاہر ہے اس کا خیر مقدم کر رہی ہے جو قرارداد آئی ہے اور بھاری اکثریت کے ساتھ آئی ہے. بجٹ ابھی آیا ہے, ظاہر ہے وہ انفلیشنری ہوگا, مہنگائی کا ایک دباؤ آئے گا, ٹیکسز لگیں گے. حکومت کے لیے یہاں سے مشکل وقت ہی نظر آ رہا ہے. شاہدیب صاحب شکریہ. دیکھیے مشکل وقت تو حکومت کے لیے ہے بلکہ ریاست کے لیے ہے. اگر یہ حکومت نہ ہو اور کوئی ہو اور حکومت موجود ہو تو بجٹ اس سے مختلف بن جائے گا. جس ملک میں سارا ریونیو جو ہے وہ قرضوں کی واپسی میں صرف ہو جائے اور سارے اخراجات جو ہیں وہ ادھار لے کے چلانا پڑے, تو اس میں آپ اسی طرح کا بجٹ بنے گا اور اسی طرح کے معاملات چلیں گے. تو موجودہ حکومت جو ہے وہ تو بہرحال اس کے اقدامات سے ایک ٹھہراؤ آیا ہے معیشت میں اور توقع کی جا رہی ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے. لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ توجہ طلب ہیں. جب امریکہ سے جو قرارداد منظور ہوئی ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. ہمارے عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کی گئی ہے اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہے, اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ کو ورغلایا ہے. لیکن بہرحال کانگریس سے ان کے حق میں یا ان کی حمایت میں ایک قرارداد منظور ہو گئی. جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جو امریکہ میں بس رہے ہیں, جو ان کا کرشمہ ہے, ان کی لابنگ ہے, انہوں نے بڑی سر توڑ کوشش کی ہے اس کے لیے. تو بہرحال یہ بھی ان کو ایک سپورٹ تو مل گئی اس سے, نفسیاتی طور پر بھی اور ایک سیاسی طور پر بھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب اس کا حل تو یہی ہوگا نا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور کوئی پروگرام بنائیں, کوئی لاہے عمل بنائیں, اور تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. مگر شامی صاحب سیاسی جماعتوں میں تو آج وزیر اعظم نے پھر کہا کہ تیار ہیں, گریوینسز ایڈریس کرنے کو بھی تیار ہیں, اور پی ٹی آئی نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ہی اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ پہلے ہمارے قیدی رہا کریں, عمران خان کو رہا کریں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. ایک الگ کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کو, باوجود اس کے کہ ریاست ان کے خلاف ہے, ادارے ان کے خلاف ہے, ایک کانفیڈنس ہے انہیں. دیکھیے رہائی کا مطالبہ جب عمران خان صاحب سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا, اور اس وقت اب جو رہائی کا مطالبہ, رہائی پہلے ہو جائے, مینڈیٹ واپس ہو جائے, تو بات چیت کس پہ ہوگی پھر؟ نہیں, اصل میں اب یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا, جو پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں انہیں بھی تو آگے بڑھنا ہے, راستہ نکالنا ہے. اگر وہ اس طرح کی کٹ حجتی کا مظاہرہ کریں گے اور وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے تو اس میں نتیجے میں ان کے پاس کیا آئے گا, ان کے پاس کیا حاصل ہوگا؟ اگر جمع چوکڑی مچے گی, اگر حالات خراب ہوں گے, اور اگر یعنی ایک تفریق بڑھے گی, تو پھر پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ تو پی ٹی آئی جو ہے, دیکھیں نا, سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں, جب سیاستدان قیدی ہوتے ہیں ان کو رہائی بھی ان کی ہو جاتی ہے, ان کو قید میں بھی بعض اوقات رہنا پڑتا ہے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگ کتنا عرصہ جو ہے وہ حوالہ زندہ کیے گئے ہیں. ابھی تو دیکھیں آپ خان صاحب جو ہیں تو ان کو تو ریلیف مل جائے گی, عدالتوں سے مل جائے گی, تو یہ کوئی پری کنڈیشن تو نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح اگر مینڈیٹ واپس کریں, ابھی تو یہ بات اسٹیبلش کرنی ہے نا کہ مینڈیٹ کیا ہے, کون سا مینڈیٹ ہے جو واپس کرنا ہے, کتنا واپس کرنا ہے. تو مگر اگر یہ ساری باتیں کر لی جائیں تو پھر مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, پھر آپ کو ان کے پاس اقتدار آ جائے گا. اور اس صورت میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی راستہ مذاکرات کا ہو؟ ظاہر تحریک انصاف حکومت کے ساتھ تیار نہیں ہے, کبھی اچکزئی صاحب پر اعتماد کا اظہار بھی کرتی ہے, پھر وڈرا بھی کرتی ہے کہ ہم خود تو کسی بھی صورت ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے, مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے, وہ بات کرنے کو خود تیار نہیں ہے. دیکھیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پیش رفت ہو رہی ہے. دیکھیں نا, جب چینی وزیر آئے تو ان کے سامنے پی ٹی آئی بیٹھ گئی اور اس نے سی پیک سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا, پاک چین دوستی جو ہے اس کو ایک ہر اختلاف سے بالاتر قرار دیا. اور اب بھی آپ جو شہباز شریف صاحب نے پیش رفت کی ہے
اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, مسافہ کیا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ کوشش تو ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے, اور بانی پی ٹی آئی ان سے ملاقات بھی کرنی چاہیے, ان کو اعتماد میں لے کر. تو وہ سیاسی لوگ ہیں, ان کی عمر جو ہے وہ سیاست میں گزری ہے, وہ راستہ بنا سکتے ہیں, راستہ نکال بھی سکتے ہیں, ان پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ لوگوں پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ان کو کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. وگرنہ تو اپنے اپنے موقف کا اگر اظہار کرتے رہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ جھٹکتے رہیں, اور ایک دوسرے کو دتا بتاتے رہیں, اور صرف اپنی پوزیشن کا ذکر کر کے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, تو پھر اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ اس سے تو مسائل میں اضافہ ہو جائے گا. بہت شکریہ شامی صاحب, گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.